अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। दुनिया में एक मरतबा फिर से कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है और हाल ही में जो चीन में केसेस सामने आए वो यकीनी तौर पर होशरुबा थे। और यहां पर जो चीन में केसेस सामने आ रहे हैं, सरकारी सतह पर तो चीनी हुकूमत के चीनी ज़राए यौमिया केसेस नहीं बता रहे, लेकिन जो औसतन दिन में अंदाज़ा लगाया गया है तकरीबन कोरोना वायरस के बायस 200 लोग हैं जिनकी अमवात चीन के अंदर हो रही हैं। दूसरी जानिब जापान में भी यौमिया जो कोरोना के केसेस हैं वो भी रिकॉर्ड सतह पे रिपोर्ट हुए हैं। जापानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस के 2,16,219 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ताइवान ने भी 1 जनवरी 2023 से चीन से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिए हैं। बरतानिया की हुकूमत भी इस बात पर गौर कर रही है कि चीन से आने वाले मुसाफिरों के कोविड टेस्ट और उन पर जो कोविड पाबंदियां हैं उनका इतलाक़ किया जाए या नहीं। दूसरी जानिब अमरीका ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिए हैं और जो 20 जनवरी की डेट है वो काफ़ी अहम करार दी जा रही है। इस सारे सिनेरियो में अब ये नया वेरिएंट XBB 1.5 जिसका नाम दिया जा रहा है ये सामने आ रहा है। इसके खदोखाल क्या हैं, ये पिछले वेरिएंट से कितना मुख्तलिफ है। इससे पहले कोरोना के कोविड-19 के बहुत सी इक़साम या बहुत से वेरिएंट सामने आ चुके हैं जिनमें ओमिक्रॉन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता था, लेकिन ये जो XBB 1.5 है इसकी अलामात कितनी मुख्तलिफ हैं, इसका बर्ताव कितना मुख्तलिफ है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक बड़ी हैरानकुन तहकीक सामने आई है जो एक जर्नल उसका नाम नेचर है, उसमें छपी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो इंसान के दिमाग में खासे लंबे अरसे तक ठहर सकता है। अब इस पर हम बात करेंगे। टेक्निकली जो तिब के माहिर हैं वो क्या समझते हैं कि इसका असरात दिमाग पे क्या होते हैं और इसका कितने अरसे तक ये ठहर सकता है और कितने अरसे तक या इसका तदारुक क्या है, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। बहरहाल दुनिया मरतबा फिर से चौकन्नी हो चुकी है, चौकस हो चुकी है। ये जो हालात हैं इस वक्त कोविड के, इसी पर हम बात करेंगे कि बरतानिया के अंदर, क्योंकि बरतानिया में भी कोविड के बाद बहुत से क्राइसिस रहे, बरतानिया को बहुत ज़्यादा मुतासर किया कोविड ने। अब इन हालात में बरतानिया की जो हुकूमत है वो क्या सोच रही है, NHS क्या कर रहा है, पॉलिसीज़ क्या सामने आएंगी, क्या पाबंदियों का इत्तलाक फिर से शुरू हो जाएगा, पाबंदियाँ लगने के इम्कानात हैं, इसी पर डिटेल बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपका। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा हैं, NHS की कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सैयद फ़हीम अख्तर साहब हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं NHS में, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। एक मरतबा फिर से दुनिया को चौकन्ना कर दिया है ये चीन में जो कुछ हुआ है। अब बरतानिया की हुकूमत इसको लेकर क्या सोच रही है और बरतानवी अवाम क्या खौफजदा हैं? जी बिल्कुल ठीक है आपने। एक तो फ्लू जो है वो काफ़ी कुछ चंद हफ्तों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है बरतानिया के अंदर, और कुछ लोग उसकी कह रहे हैं मुख्तलिफ जो है वो उसकी शक्लें हैं। कुछ लोग इसको कोविड से भी लिंक कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसको बच्चों को जो फ्लू हुआ था पिछले दिनों उसके साथ जो है वो लिंक करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इससे इस वक्त मुतासर हैं बरतानिया के अंदर, और GPs के आप GP से भी जो है अगर अपॉइंटमेंट की कोशिश करें तो वहां पे भी अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये खबर बिल्कुल बरतानी हुकूमत की जानब से जो है ये आ रही है कि जिस तरीके से ये फ्लू फैल रहा है, इसके अलावा कोविड के जो कई सिम्टम्स भी लोगों के अंदर जो है इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं, तो लगता ये है कि जिस तरह पहले भी चाइना से जो है वो एक कोविड जो है वो ज़ाहिर है वहां से शुरू हुआ और फैलते फैलते फिर पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया। और अब भी कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर बहुत सारे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी अमवात भी है, लेकिन मीडिया पे इतना ज्यादा इसका शोर नहीं मचाया जा रहा। लेकिन बरतानवी हुकूमत जो है इस सारी सूरत हाल से अच्छी तरह आगाह है, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर चाइना से जो मुसाफिर यहाँ पर आए उनके ऊपर जो है वो बरतानवी हुकूमत किसी किस्म की पाबंदी आयद करे कि वो वहां से टेस्ट करा कर आएंगे। वो यहाँ पर आते साथ ही उनको मजीद टेस्ट कराना पड़ेंगे, ताकि ये जो एक फियर सा इस वक्त फैला हुआ है कि शायद कोविड की सूरत हाल दोबारा ना हो जाए और इस तरह लोग जो है वो एक
خوف کے اندر مبتلا ہیں، خصوصاً برطانیہ کے اندر. باقی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان کا پینل ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں غلام حسین امان زیادہ صاحب بہتر ڈاکٹر صاحبان کی طرف روشنی چلتا ڈال ہوں سکتا ذرا. ہے. جی ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ سے میں جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ، ایک موسٹ کامن کویسچن ہے جو ایک آدمی، ایک عام انسان جب یہ خبر سنتا ہے کہ کرونا پھر سے پھیل رہا ہے اور اس کا کوئی نیا ویریئنٹ بھی آ گیا ہے، تو وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے کیا وہ نئے ویریئنٹ کے اثرات سے محفوظ رہیں گے؟ یہ تو طے تھا پہلے بھی کہ اس ویکسینیشن کے باوجود بھی انٹریکٹ تو آپ کو کر سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. کیا ویکسینیشن ان کو ریزسٹ کرے گی؟ جی تھینک یو فیصل. یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اگر آپ اس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت آپ سمجھے جو چائنا سے، یہ دو مختلف باتیں ہیں. جو چائنا سے ویریئنٹ آ رہا ہے وہ BF7 ہے جو کہ آلریڈی برطانیہ میں موجود ہے اور اس کے کیسز آلریڈی ہیں. تو لہٰذا اگر اپنے سننے والوں کو میں تھوڑا سا یہ ری ایشور کرنا چاہوں کہ جو چائنا میں اس وقت پریولنٹ وائرس ہے جس سے تقریباً ان کی 9,000 ڈیلی اموات ہو رہی ہیں، وہ آلریڈی اس کے لوگ جو برطانیہ کے لوگ ہیں وہ اس کو ایکسپوزڈ ہیں اور اس کے لیے امیونٹی ان میں موجود ہے. لہٰذا چائنا سے آنے کا جو حساب کتاب ہے اس کو ہم سائڈ پر رکھتے ہیں. ابھی دوسرا جو آپ ویریئنٹ بتا رہے ہیں XBB 1.5، اس کے لیے تشویشناک ہے کیونکہ وہ اس وقت جتنے بھی ویریئنٹس آ چکے ہیں یہ جو آپ کا مدافعاتی نظام اپنا ہے اور جو انجیکشن کی وجہ سے بنا ہے، جو ویکسینیشن کی وجہ سے بنا ہے، اس کو بائی پاس کر رہا ہے. تو لہٰذا یقیناً تشویش کی بات ہے. جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے وہ امریکہ سے آیا ہے، وہ چائنا سے نہیں آیا. تو وہ نارتھ امریکہ سے کیسز آئے ہیں اس کے، اور بات اس کی جو بیمار ہوتے ہیں لوگ وہ تو اتنا ہی بیمار ہوتے ہیں جتنے پہلے والے ویریئنٹ سے تھے. یعنی کہ جو اومیکرون کا نارمل بیہیویئر ہے کہ آپ کو ایک سارٹ آف کچھ دیر کے لیے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ آئسولیشن سے نکل آئے اور آپ کام میں مصروف ہو گئے، تو اموات اس کی اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ پہلے تھی. لیکن یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ کیونکہ آپ کے امیون سسٹم کو بائی پاس کر رہا ہے، لہٰذا جو لوگ ایٹ رسک ہیں، یعنی کہ جو لوگ بڑھاپے میں ہیں یا جن لوگوں کو اور بیماریاں جس طرح ٹرانسپلانٹ کے مریض ہیں یا کینسر کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کافی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید فہیم مختار صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا XBB 1.5 جس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی ہیں کہ یہ بیہیو بھی شاید ڈفرینٹ کر رہا ہے اور جو قوت مدافعت ہے اس کو بائی پاس بھی کر رہا ہے، اور اگین جو پہلا ویریئنٹ تھا اس میں بھی جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے. واٹ ٹو ڈو ناؤ؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو ہمیں احتیاط ہے جیسے پہلے ہم کر رہے تھے ہم کو اس طرح ہی کرنا ہے. اور جو وائرس ہے اس پہ دیکھیں مختلف لوگوں پہ اس کا مختلف افیکٹ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بوڑھے لوگ ہیں یا جن کی امیونٹی کم ہے کسی وجہ سے، جیسے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو ٹرانسپلانٹ کو ریجیکٹ نہ کرے، ان کی امیونٹی سپریس کر دی جاتی ہے. ایسے لوگ جو ہائی ڈوز اسٹیرائڈ پہ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی اس کی وجہ سے سپریس ہوتی ہے. اور اسی طرح کینسر پیشنٹ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا جو ان میں مختلف افیکٹ ہوتا ہے. یہ لوگ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں اس وائرس سے بنسبت ان کے کہ جو نارمل لوگ ہیں. ان میں پہلے بھی جو ویو آئی تھی اس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ان کے ٹیسٹ پازیٹیو تھے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو کووڈ ہوا تھا. تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ویریبل ان کے افیکٹ ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی موافق گفتگو کا یہیں سے جوڑیں گے، ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین امان صاحب یہ بتائیے گا، اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں یا خوف و ہراس ویسا ہی ہوگا یا ویسا ہی آپ فیل کر رہے ہیں جیسا شروع میں تھا 17 نومبر کو جب چائنا میں پہلا کیس رپورٹ ہوا اور پھر وہ اتنا وائڈ سپریڈ ہوا کہ گلوبلی اس نے ہٹ کیا؟ جی بالکل، لوگوں کے اندر فیئر موجود ہے کیونکہ کووڈ کا جو ٹائم ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ظاہر لوگوں نے گزارا، اذیت کے ساتھ گزارا، اور ہر چیز کاروباری زندگی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ لاک ڈاؤن تھا، بند تھا، اور لوگ اس کو دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ دوبارہ پھر آنا شروع ہو جائے جو کہ اب آ رہا ہے مختلف کوارٹرز کی جانب سے جو ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے اور NHS کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور آپ اگر NHS کو اپوائنٹمنٹ کے لیے فون کرتے ہیں تو جو وہاں سے
آگے سے ٹیپ ریکارڈنگ بولتی ہے وہ آپ کو وہ بھی ڈرا دیتی ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں، اگر آپ کو فلو ہو رہا ہے، اگر آپ کو کف ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ ایمرجنسی نمبر پر کال کریں اور جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بنانے کی کوشش نہ کریں. تو اس طرح کا جب فیئر آپ پہلے ہی بیمار ہوں اور اگر آپ کو جو ہے وہ جو آپ کی جی پی ہے ان کی ٹیلی فون کالز پر بھی اس طرح کا میسج ملے تو یقیناً جو ہے وہ ایک فیئر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دوبارہ پھر کون سا ویریئنٹ آ گیا ہے یا دوبارہ کون سی بیماری جو ہے دوبارہ ہٹ کرنے جا رہی ہے. اور ابھی بھی ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مور دین 30% جو پیپل ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. جو بھی نیا ویریئنٹ ہے یا فلو جو چل رہا ہے یہاں پر، میرا خیال اسکارلیٹ فلو شاید اس کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر پھیلا ہوا ہے. اور پہلے بچے کافی زیادہ متاثر تھے اسکولوں میں، اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑوں کے اندر بھی جو ہے وہ فلو آ رہا ہے. اور لوگ کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ لوگوں کو اندر پریشانی بھی ہے، پینک بھی ہے. میری کل ابھی جی پی سے بھی یہ بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ لوگ پینک کے اندر بہت زیادہ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے کوئی سمٹمز ہے تو میں فوری طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں. لیکن ابھی چونکہ ڈاکٹرز بھی NHS بھی جو ہے وہ بھی اس ابتدائی مراحل کے اندر ہے، یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس موجودہ صورتحال کے اندر اگر لوگوں کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو کیا یہ ازیوم کیا جائے کہ یہ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ بگ لے کر آ رہے ہیں، یہ دوسرے ممالک سے جو اس طرح کا وائرس آ رہا ہے، یا کہ لوکلی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہی ایک دوسرے کو پھیل رہا ہے. تو میرے خیال سے NHS پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے اور یہ موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ کافی پریشانی جو ہے وہ میں کہوں گا بڑھ رہی ہے. جی اچھا ڈاکٹر تابندہ صاحبہ، عمومی طور پر موسمی جو بیماریاں ہیں وہ انسان کو ہٹ کرتی ہیں، جس طرح گرمیوں میں یہاں پاکستان میں دیکھیں تو ہیضے کی وبا ہے اور یہ سب بعض اوقات وبائی صورتحال بھی اختیار کر جاتے ہیں امراض یا دیگر بیماریاں ہیں. سردیوں میں کھانسی کا یا فلو کا ہونا یہ تو ایک عام سی بات ہے، عمومی ایک رویہ رہا ہے، عمومی برتاؤ ہے. اب یہ جو کووڈ کا بیچ میں ایک فیکٹر آ چکا ہے، کیا یہ ایک مریض کی نفسیات کو فوراً اسی طرف لے کے جاتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے مینٹلی سٹرونگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسمیاتی ہی ہے؟ جی فیصل، اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ میں یہ نوٹ کرتی ہوں کہ خصوصی طور پر پاکستان میں واٹس ایپ پہ بہت زیادہ فالس انفارمیشن پاس اراؤنڈ ہوتی ہے اور لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ ایک ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے واٹس ایپ پہ ایک میسج بہت سرکولیٹ کر رہا تھا کہ جو نیا کووڈ کا ویریئنٹ ہے اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں، بس یہ اچانک لوگ اس سے مر جاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر ان کو کوئی بھی سمٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں، کسی قسم کے بھی سمٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں، تو وہ اس کو اگر ان کو دیکھنا ہے تو کسی اچھے ویب سائٹ سے دیکھیں جو مستند ویب سائٹ ہے، جس کے اوپر ان کو موجودہ ویریئنٹ کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے، جیسے WHO کے ویب سائٹس ہیں یا لوکل ویب سائٹس ہیں جیسے پاکستان کے ویب سائٹس ہیں. ان کے اندر سے دیکھیں بجائے اس کے کہ وہ ریلائی کریں دوستوں کی انفارمیشن کے اوپر یا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کی انفارمیشن کے اوپر. تو ان کو کسی ریلائبل سورس سے انفارمیشن لینی چاہیے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ نفسیات میں کافی بہتری ہوگی، کیونکہ یا افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے ساتھ ہی جیسے کوئی ویریئنٹ آتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جی یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب یہ معمولی نزلہ زکام کسی کو ہو، جیسا کہ ڈاکٹر فہیم بھی کہہ رہے تھے کہ ہر کسی میں اس کی صورتحال مختلف ہے، لیکن جب تک آپ کو سانس کی تکلیف نہیں ہے یا آپ کو کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہے جو آپ کو پہلے نہیں ہوئے، تو میرا خیال ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ پینک کریں، نہ دوسروں کو پینک میں ڈالیں. بیسٹ اس کا طریقہ یہ ہے جیسے پہلے لوگوں نے کیا تھا کہ گھر میں انہوں نے ٹیمپریچر لینے کے لیے اور آکسیجن لینے کے لیے انہوں نے آلات رکھے ہوئے تھے، اور وہ کافی مہنگے بھی نہیں ہیں، وہ اچھی قیمت میں آ جاتے. تو آپ اپنی آکسیجن سیچوریشنز میں یہ کرتے رہیں، بخار اپنا دیکھتے رہیں. اگر آپ کو دونوں وہ ٹھیک ہیں تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سید فہیم مختار صاحب، ابھی ہم نفسیات کی بات کر رہے تھے. یہ جو ایک جرنل ہے نیچر، اس نے جو رپورٹ شائع کی ہے وہ تو بڑی حیران کن ہے کہ جب مردوں کے دماغ کے سیمپل لیے گئے تو معلوم ہوا کہ کرونا وائرس کئی مہینوں تک اس میں سٹے کر سکتا ہے. اگر دماغ میں کووڈ ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی ہاں، یہ دماغ میں جو کووڈ ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سانس کے ذریعے جو ہے داخل ہوتا ہے، اور سانس کا اور برین کا بہت کلوز وہ تعلق ہوتا ہے. ناک میں جو میکوزا ہے اور برین سے
تو اس میں مختلف اسٹڈیز آئی ہیں جو اب تک ان میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا کا افیکٹ برین پہ بھی ہوتا ہے. ایک اسٹڈی میں انہوں نے شو کیا کہ جو کورونا کے پیشنٹ ہیں ان کو 2 سال بعد دیکھا گیا اور 2 سال کے دوران ان کو دیکھا گیا، اور ایسے مریض جن کو کورونا نہیں ہوا تھا ان کو دیکھا گیا تو ان میں ڈیمنشیا کی تعداد جو ہے وہ ان میں زیادہ تھی جن کو کووڈ ہو چکا ہو. تو یہ اس طرح کی جو ہے اسٹڈیز ابھی ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی عادت، بھولنے کی جو بیماری ہے، جی ہاں بیماری ہے، بھولنے کی جو بیماری ہے ڈیمنشیا جسے کہتے ہیں، یا سٹھیانہ جسے ہم لوگ اردو زبان میں ملک میں کہتے ہیں، وہ زیادہ پائی گئی ایسے لوگوں میں جن کو کووڈ ہو چکا تھا اور ان سے جن کو کہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح کچھ سمٹمز ہیں جو کہ وہ پرسسٹ کرتے ہیں، وہ اس کا بھی ہو سکتا ہے تعلق برین سے ہو، جیسے تھکاوٹ کا احساس ہے. جو کووڈ کے پیشنٹ ہیں اور جن کو لانگ کووڈ ہوتا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا رہتا ہے، تھکن جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر جو باڈی ایک ہے اور باڈی پین ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے دماغ کے اثر اور جو نروز کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کچھ تو پتہ ہے پہلے سے کہ کچھ وائرسز ایسے ہیں جو نروز کو بہت لمبے عرصے تک افیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہرپیز زوسٹر ہے ایک وائرس جس میں کہ پہلے دانے نکل آتے ہیں، اس کے بعد وہ دانے ہیل ہونے کے بعد بھی سالوں تک ان میں جو ہے وہ درد رہتا ہے جس کو ہم نیوروپیتھک پین کہتے ہیں. تو یہ کرونا وائرس میں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہوگی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرسز کچھ ہیں ان کا لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے اور جن کو کنٹرول کرنا بھی پھر بعد میں کافی مشکل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا ہرپیز زوسٹر ہے، وہ اس میں مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں دوائیں ہیں جو ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور بعض دفعہ اس کے لیے ہائی ڈوزز بھی یوز کریں گے. تو کورونا کا یہ برین پہ افیکٹ جو ہے وہ ان اسٹڈیز سے ہوا ہے معلوم ہمیں، اور آئی ایم شیور کہ ابھی اور بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں جو چل رہی ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اور مزید کیا اس کے افیکٹس ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، ویسے ابھی غلام حسین عوان بھی بات کر رہے تھے کہ اگر NHS کی ایمرجنسی سروس پہ کال کرتے تو انسان پہلے ہی ڈر جاتا ہے. پاکستان میں ایک عمومی پریکٹس یہ ہے کہ آپ کسی کلینک یا ہاسپٹل میں جائیں تو مختلف بیماریوں کی علامات لکھی ہوتی ہیں، تو اوائل طور پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو سب مجھ میں ہیں. اور اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ باڈی ایچز اور دوسرے جو معاملات ہیں، اب یہ تو سمپل بخار میں بھی ہو جاتے ہیں، آلدو وہ ٹیسٹ کے بعد ہی سمجھ آتی ہے. لیکن دماغ میں کورونا کا رہنا، کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ اس وائرس کو نکالا جائے؟ اور آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے 3-4 سالوں میں اب دنیا کورونا کو ٹریٹمنٹ کی طرف جا چکی ہے، اس کا علاج جو ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کیا SOPs ہیں یا کون سی میڈیسنز ہیں وہ ایفیکٹیو ہیں، یا یہ سچویشن ایوالو ہی ہوتی رہے گی؟ یہ ایک ان نون ایریا ہے فیصل، لیکن اگر ہم دیکھیں دوسرے وائرسز کو، اس کو ایک سچویشن تھی جس کو انکیفلائٹس کہتے ہیں، جس یعنی کہ دماغ کا ورم ہو جانا. وہ بہت سے وائرسز کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں جس کو بھی فلو ہو چکا ہے ان کا سر بھاری ہوتا ہے اور صبح اٹھتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سربلی سا ہو رہا ہے، یعنی کہ بھاری بھی ہے اور ساتھ ساتھ لگتا ہے جیسے خالی ہے. اس وقت بھی آپ کے دماغ میں ورم ہوتا ہے. تو یہ بہت سے کامن جو وائرسز ہیں ان کے ساتھ دماغ کا ورم ہو جانا اور دماغ کا سوج جانا اور دماغ کے اندر انفلیمیشن ہو جانا کوئی ان کامن یا حیرانی کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے ان لوگوں کے برینز کو چیک کیا جن کو کہ بہت سخت بیماری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کے دور رس اثرات کیا ہیں ان لوگوں کے اوپر، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیمنشیا ان لوگوں میں زیادہ کامن ہے. آئی تھنک یہ کچھ ایسی ہے اسپیس جس کو ہمیں واچ کرنا پڑے گا، لیکن اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے سے بھی معلوم ہے ہمیں، کچھ بہت سے وائرسز ہوتے ہیں جو دماغ میں جاتے ہیں اور لوگ اس کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ اسی بے ہوشی میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایک دماغ اور باقی جسم کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے جس کو بلڈ برین بیریئر بولتے ہیں، تو کچھ وائرسز جو نئے ہیں دنیا کے لیے جیسے یہ وائرس ہے، یا کچھ وائرسز جو نسبتاً بنائن ہے جیسے کہ فلو کا وائرس جس سے کم لوگوں کی اموات ہوتی ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں بلڈ برین بیریئر سے. کچھ نئے وائرسز جو ہیں ان میں بھی، ورنہ قدرت نے یہ کافی ٹائٹ نظام رکھا ہوا ہے کہ جو خون میں سے جو جراثیم ہے وہ برین میں جاتے ہوئے کافی اس کو تردد کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ یہ نیا وائرس ہے لہٰذا اس کے لیے
لیے شاید ابھی باڈی نے ڈیولپ نہیں کیا وہ میکینزم جس کی وجہ سے اس کو روک سکے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا بھی دوسرے وائرسز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کافی سارے وائرسز دماغ میں ورم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ویسا ہی ایک وائرس ہو جو عارضی طور پہ دماغ میں ورم کرتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بہت سے پیشنٹس میں جو اومیکرون کے بعد خاص طور پر یہ جو بات کرنی ہوتی تھی اور جملے بھول جاتے تھے وہ لوگ بات کرتے کرتے, یہ صورتحال عارضی تھی. یہ تقریباً میکسیمم 3 ماہ تک رہی. یہ ہم نے آکوپیشنل ہیلتھ کے ساتھ بات کی, انہوں نے بتایا کہ بہت سے مریض ایسے تھے جن کو یہ سچویشن ایسی ہوئی کہ لفظ میں ورڈ فائنڈنگ ڈیفیکلٹیز ہوئی ان کو لگا کے. تو ڈیفینیٹلی اس کی ایویڈنس تو ہے کہ اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اگر آپ کو کورونا نے آپ کو ڈائمنشیا کا مریض بنا دیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیا ایکسرسائز ہے یا کچھ دوائیوں سے کام چلے گا؟ جی وہ ڈیمینشیا کا تو ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. اس کی روک تھام اس کی سپیڈ کو روکنے کے لیے ضرور دوائیاں ہیں لیکن اس کو روکنے کے لیے نہیں. تو وہ انفلیمیشن ہی ہے. ڈیمینشیا بھی ایک انفلیمیشن ہے, یعنی کہ وہ ایک ورم ہے بلڈ ویسلز کا. اس کو روکنے کے لیے آپ وہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کولیسٹرول لو رکھیں, ایکسرسائز کریں اور آکسیڈیٹیو اسٹریس جو ایک ہوتا ہے وہ آپ اپنے برین پہ کم سے کم رکھیں. وہ ورزش کے تھرو آپ ڈائبٹیز. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. غلام حسین عوان صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ تو حالات ہیں لیکن برطانیہ میں پہلے سے بہت سے معاشی مسائل تھے, پھر ہم نے سیاسی معاملات بھی دیکھا, کافی اتار چڑھاؤ تھے. اب جو بزنس کمیونٹی ہے, ایسی خبریں آنے کے بعد چین میں کورونا پھر سے پھیل رہا, پھر جاپان کی خبر, پھر تائیوان کی خبر اور پھر کچھ پابندیوں کی اطلاعات بھی, تو بزنس کمیونٹی یا انڈسٹریلسٹ برطانیہ میں کیا سوچ رکھ رہا ہے؟ کیا انہوں نے ابھی سے اپنے کام کو سکیڑنا شروع کر دیا ہے یا ابھی روٹین کے مطابق چل رہا ہے؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں فیصلہ روٹین کے مطابق چل رہا ہے, لیکن لوگوں کے اندر یہ فیئر موجود ہے کہ لوگ پابندیاں تو تھوڑی بہت برداشت کر لیں گے, لیکن میرا خیال ہے لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو لوگ ذہنی طور پر جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تجویز بھی آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی اور لوگ جو ہے دوسرے لوگ بھی کافی اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے, کیونکہ لوگوں نے پہلے کافی زیادہ سفر کیا اور ابھی تک جو ہے وہ لوگ مکمل طور پر جو لاک ڈاؤن کے جو اثرات سے اسے باہر نہیں نکل سکے. اور ابھی جو لوگ جو ہے وہ ایوریج 1-2 گھر میں 1-2 فرد ضرور اس وقت جو ہے وہ متاثر ہے کسی نہ کسی وائرس سے. پہلے بچے تھے اور ابھی دوسرے لوگ بھی متاثر ہیں, اور وہ اس خوف کے اندر ضرور مبتلا ہے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ دوبارہ کسی قسم کی پابندیاں جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بھی اس وقت جو ہے وہ کافی محتاط طریقے سے جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی, اور NHS چونکہ پہلے ہی کافی زیادہ دباؤ کا شکار ہے, اور گورنمنٹ کی کوشش بھی ہے کہ NHS کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دی جائیں تاکہ لوگوں کی کم از کم جو مشکلات ہیں وہ نہ بڑھنے پائے. اور ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ میں کہوں گا کہ اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں, اور خصوصاً اگر آپ ڈاکٹرز جو GPs ہیں اگر آپ ان کی بات کریں تو وہ بھی کافی دباؤ کا شکار ہیں, کیونکہ جس کو ذرا سی کھانسی ہوتی ہے یا ذرا سی جس کی طبیعت میں ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گی, کیونکہ پہلے ہی جو ہے وہ برطانیہ کی معیشت جو ہے وہ کافی زیادہ دباؤ کا شکار ہے. انفلیشن جو ہے وہ کافی ریکارڈ سطح پر ہے اس وقت. تو اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیا جائے. اگر کوئی ایسا سخت فیصلہ کرنا ہوا تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی. اچھا, میرا آپ سے ایک سوال اور بھی ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں یہ پروگرام بھی کیا تھا اس پہ کہ NHS کے اندر یا برطانیہ میں وہ پیشنٹس جن کے آپریشنز پینڈنگ ہیں تقریباً ان کی تعداد کوئی 60 لاکھ کے قریب ہے. تو اب یہ جو سینیریو بلڈ ہو رہا ہے, کیا اس میں یہ برڈن مزید بڑھے گا یا روٹین ورک جاری رہے گا؟ میرے خیال سے یہ برڈن مزید بڑھے گا, چونکہ پہلے ہی جو ہے وہ بیک لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوا ہے,
اور جو لوگوں کے آپریشن ہے جس میں کچھ آپریشن سیریس بھی ہوتے ہیں, کچھ ظاہر ہے نان سیریس بھی ہوتے ہیں, لیکن آپریشن جو ہے وہ کافی پینڈنگ آ رہے ہیں, چونکہ NHS کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ وہ روٹین کے علاج جو ہے وہ نہیں کر پا رہے, اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو بیک لاگ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو اگر موجودہ صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ اگر کوئی ایسا وائرس آتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ NHS کو ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑتا ہے, تو ظاہر ہے جو روٹین کے آپریشنز ہیں ان کا بیک لاگ مزید بڑھے گا. جب بیک لاگ بڑھے گا تو اس سے جو ہے وہ اموات بھی ہوتی ہیں. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پراپر فیسلٹیز جو ہے وہ مریضوں کو پرووائڈ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ کئی سو لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, جو کہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور گورنمنٹ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ NHS کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کی جو شارٹیج آف سٹاف ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں, تاکہ جو ہے وہ اس کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکلا جائے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا وائرس اگر آ گیا تو صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر فہیم, ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ وائرس بالخصوص کووڈ یہ کیسے بیہیو کرتا ہے, اور اس کے نئے ویریئنٹ کتنے تشویشناک ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیں بچوں میں جنرلی جو دیکھا گیا ہے وہ سمٹمز ایک تو اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہوتے اور ان کی ریکوری بھی بہتر ہوتی ہے. بچوں میں اسی طرح سے جیسے بڑوں میں سمٹمز ہوتے ہیں, نزلہ, زکام اور کھانسی وغیرہ, یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ ان کی ریکوری بہت بہتر ہوتی ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے. تو جس طرح بڑوں میں, کیونکہ ان میں اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ کچھ ان میں بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ ان میں وجہ ہوتی ہے اور کسی اور وجہ کی کمزوری کی وجہ ہوتی ہے, یا ان کا امیون سسٹم سپریس ہو جاتا ہے کچھ دواؤں کی وجہ سے, وہ چیز بچوں میں نہیں ہوتی. تو بچوں کے معاملے میں جو ہے ریکوری کافی بہتر ہوتی ہے, کمپلیٹ ہوتی ہے اور کوئک ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا بچوں میں جو ریکوری بہتر ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں جیسا کہ میں نے بتایا ان میں اور بیماریاں نہیں ہوتی جو بڑوں میں ہوتی ہیں, اور جس کے لیے مختلف دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ سٹروک ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, استما. یہ ڈائبٹیز تو خیر بچوں میں بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر بچوں میں وہ بیماریاں نہیں ہوتی جو بڑوں میں ہوتی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے, اور ان کی مطلب لائف بھی ایکٹیو ہوتی ہے بہت زیادہ. ایون مطلب بیمار ہوں, طبیعت خراب ہو, پھر بھی وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے, اور ایکٹیویٹی وائز اور ان کا برین بھی ایکٹیو رہتا ہے. تو اس طرح سے میرے خیال ہے سارے فیکٹرز مل کے جو ہے وہ ان کو بہتر, ان کی باڈی بہتر جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے وائرس کو بنسبت ایک بڑی عمر کے آدمی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر تابندہ صاحبہ, ابھی NHS کی بات ہو رہی تھی, غلام حسن عوان صاحب نے بھی بتایا, آپ سمجھتی ہیں کہ NHS آج سے 4 سال والے پہلی جو پوزیشن تھی, پہلے والی پوزیشن تھی, اس میں ہے, یا ابھی سٹاف کی بھی کمی ہے, دیگر بھی معاملات ہیں, تو خدا نخواستہ اب یہ نیا ویریئنٹ پھیلتا ہے تو چیلنجز بڑھ جائیں گے؟ جی یقیناً بڑھیں گے. جیسا کہ غلام حسن عوان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ اس پہ بوجھ ہے, اور اس بوجھ کو سہارنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے, اور کئی جگہوں پر وہ سہارا بھی نہیں جا رہا, کیونکہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ اموات ہو رہی ہیں, فالتو اموات ہو رہی ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ شارٹ سٹافڈ ہے, جی پیز کو ایکسیس نہیں مل رہی لوگوں کو, کیونکہ بالکل ایک بیک لاگ ہوا ہے. تو پہلے والے مریض نہیں دیکھے جا رہے, اس کے ساتھ ساتھ اور ایڈ ہو رہے ہیں. کچھ ہاسپٹلز میں اتنی زیادہ کنجیشنز ہے, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں بہت زیادہ کنجیشن ہے, تو قیاس تو یہی ہوگا کہ یہ سب لوگ ایمرجنسی کا ہی رخ کریں گے, یہ لوگ اس طرح سے کلینکس میں تو نہیں جاتے. تو ایمرجنسی میں آلریڈی پہلے بہت زیادہ رش ہے, وہاں پر مریضوں کو بیڈ نہیں مل رہا, مریض کرسی میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو 12 گھنٹے کے لیے کرسی میں بٹھا کے تو ساتھ بیل رکھ دی جاتی ہے کیونکہ بیڈز موجود نہیں ہیں. اور اس طرح کی صورتحال ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی, اور جو لوگ بہت عرصے سے اس میں NHS میں کام کر رہے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حالت پہلے نہیں دیکھی. تو وہ ظاہر سی بات ہے, وہ بڑا کمپلیکس اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, مگر اس چیز کا ساتھ ہو جانا, ایڈ ہو جانا یقیناً ایک ڈیزاسٹر ہوگا.
اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت سے ڈاکٹرز بھی بیمار ہیں. یہ جو اسٹریپ اے کا جس طرح ذکر ہوا تھا پہلے بھی, اس کی وجہ سے بہت سیریسلی کئی ڈاکٹرز بیمار ہیں, شارٹ سٹافنگ ہے, نرسز بیمار ہیں, شارٹ سٹافنگ ہے. تو یہ ایک بہت ایک تشویشناک صورتحال آلریڈی ہے اور اس سے مزید تشویشناک ہو سکتی ہے. تو ان حالات کا ذمہ دار یہ جو کرونا پوری دنیا میں آیا یہ ہے یا حکومت کی پالیسیاں ہیں؟ نہیں جی, اس میں تو ایک بات نہیں ہے, باتیں بہت ساری ہیں. اب کچھ ہم کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے پبلک فورم کے اوپر. تو اس میں بہت سی یہ باتیں ہیں کہ سٹاف کی شارٹیجز بہت دیر سے ہیں, اور جہاں پر ایک نرس جو ہے وہ 6 مریضوں کا خیال رکھ رہی تھی, اب وہ 12 مریضوں کا خیال رکھ رہی ہے. تو وہ اس طریقے سے تو خیال نہیں ہو سکتا. پھر مریض اسی وجہ سے مریضوں کا گھر جانے کا ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو بیڈز کے اندر جو ان کا رکنا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے ہو جاتا ہے, تو لہٰذا بیڈز بن ہی نہیں رہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں. اب وہ کیا وجہ ہے, اس کی وجہ بے شمار ہیں وجوہات. ایک تو کووڈ کی بھی وجہ ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو تھے ان کو جی پیز کو ایکسیس نہیں تھی, تو ان کی جو بیماریاں تھیں وہ بڑھ گئیں. جیسے ڈائبٹیز کا ہر سال چیک اپ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا تو لوگوں کو مختلف جگہوں کے اوپر انفیکشنز ہوئی, ان کے پیروں میں پھوڑے نکلا جسم میں, تو وہ ایمرجنسی کی صورت میں داخل ہوئے بجائے اس کے کہ وہ پہلے جی پی کے ساتھ اس کو اینٹی بایوٹکس دے کے روک دیا جاتا. تو یہ سچویشن ایک ایڈ ہوتی گئی ہے, اس کے اوپر لیئرز ہیں, اس کی بہت سی تہیں ہیں, اور ہر تہ کے اندر ایک وجہ ہے اور اگلی تہ جو ہے اس وجہ سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ اس کی ایک نہیں بے شمار وجوہات ہیں. کووڈ نے صرف آ کے اس کو سمجھ لیں کہ مزید خراب کیا. شاید اگر کووڈ نہ آتا تو سچویشن اس وقت بھی خراب ہوتی, مگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ اب ہے کہ باہر ایمبولینس کی 25 ایمبولینسز ویٹ کر رہی ہیں, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پوری کاؤنٹی میں ایک ایمبولینس بھی خالی نہیں ہوتی جو کہ بہت شدید بیمار مریض کو لے کے آ جائے ہسپتال میں. تو لہٰذا ایک اور وجہ شاید پبلک کی مینٹیلٹی بھی ہے یو کے میں کہ وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں سسٹم کے اوپر. تو یعنی کہ اگر کسی کوئی ہسپتال جانا چاہ رہا ہے یا کسی کو پہنچنا ہے ہسپتال میں, وہ ایمبولینس کا ویٹ کرے گا بجائے اس کی کہ خود کوئی گاڑی میں کوئی رشتہ دار لے آئے. تو وہاں کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح ورک کرتا ہے کہ فیملیز نیوکلیئر ہیں, بچے پاس نہیں رہتے بوڑھے لوگوں کے, اور وہ بوڑھے لوگ جو ہے مزید کبھی گر جاتے ہیں تو کئی دن تک ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جب تک کوئی اٹھاتا ہے آ کے تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہوتی ہے, اتنی خراب ہو گئی ہوتی ہے کہ ان کو اسپتال جانا ہی لازمی ہے. تو ایک یہ بہت سمجھ لیں کہ ایک بہت پیچیدہ سوشل اور ہیلتھ کی اور مالی صورتحال تھی, جس میں کہ اسٹافنگ کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے ایک مزید طے ایڈ ہو گئی. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. غلام حسین اعوان صاحب, ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ کے سامنے بھی میں نے یہ سوال رکھا تھا بریک سے پہلے. آپ ظاہر ہے جرنلسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ انالیسز ہوں گے آپ کے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو NHS کے حالات ہیں, عملے کی کمی ہے, دیگر چیلنجز ہیں, اس کی ذمہ داری ہم کرونا پہ تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ کووڈ نے پوری دنیا کا نظام تہس نہس کیا, لیکن حکومتی پالیسیوں کا عمل دخل اس میں کس حد تک ہے؟ دیکھیں, کووڈ کا بھی ایک فیکٹر تو ہوگا, لیکن برطانیہ کے اندر جو میرا خیال فیکٹر ہے وہ زیادہ جو یورپ جب بریکسٹ ہوا ہے تو بہت سارے جو پیرامیڈک سٹاف ہے, اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں, وہ اپنے اپنے ممالک کے اندر جو ہے وہ واپس چلے گئے. تو اچانک جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی, پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی, اس کے علاوہ نرسز کی بھی, ڈاکٹرز کی بھی. ابھی کوشش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, مختلف قسم کے جو ہے وہ پیکیجز بھی دیے گئے ہیں, اور مختلف ہاسپٹلز کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے کافی زیادہ جو ہے وہ جابز ایڈورٹائز کی گئی ہیں. اور جو پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, یہاں پر بھی بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز کو جو ہے وہ برطانیہ میں لانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور مختلف جو ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں ان کے تھرو کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہوم آفس ہے انہوں نے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ ویزے لے کر یہاں پر آ سکیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ جو سٹاف کی جو شارٹیج ہے اس کو دور کیا جائے, کیونکہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ
اگر شارٹیج آف سٹاف ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپریشنز کے اندر بھی تاخیر کا سامنا ہے. اس کے علاوہ پھر جو روزمرہ کے علاج ہے اس کے اندر بھی تاخیر کا سامنا ہے. تو یہ جب تک یہ شارٹیج آف سٹاف جو یہ ختم نہیں ہوگا اور یہ کمی پوری نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے وہ رہے گا. اور اس دوران اگر کوئی اس طرح کا پینڈیمک آتا ہے یا اور کوئی اس طرح کا وائرس آتا ہے تو اس کے امپیکٹ جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں چونکہ جو شارٹیج آف سٹاف ہے اس کی وجہ سے. تو میرے خیال سے NHS اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس صورتحال پر قابو پایا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ کم ہو سکیں. جی ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ، اب کیونکہ چائنا میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ کے بعد ظاہر ہے دنیا میں ایک خدشہ تو موجود ہے، ایسے میں آپ کی طرف سے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے، کن باتوں کا خیال انہیں رکھنا چاہیے، اور بالخصوص لوگ جو اپنے ذہن پہ اپنے دل پہ ایک پیشگی خوف طاری کر لیتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ جی وہی اس کے بارے میں جو پہلے ہم کر چکے ہیں احتیاط کہ ماسک کا استعمال دوبارہ ضروری ہو گیا ہے. جو چائنا سے لوگ آ رہے ہیں، ڈیلی 2 ایئرپورٹس ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹس آتی ہیں چائنا پہ، لندن ہیتھرو پہ آتی ہے، مینچسٹر میں آتی ہیں. تو اس کے جو مضافات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اسپیشلی ولنریبل ہوں گے ان دونوں ایریاز کے اندر، کیونکہ ان کو اب کووڈ ٹیسٹ لازمی تو ہو گیا، یعنی کہ آج سے لازمی ہو گیا کووڈ ٹیسٹ ان کے لیے ود ان 48 آورس. تو وہ کرا کر تو آتے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی بار نیگیٹو ہوتا ہے، وہ اس ٹائم میں ہوتے ہیں جب وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سب کے لیے لازمی ہے کہ ماسک پہننا لازمی ہے، کیونکہ آگے سے یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بڑا خوش آئندی اقدام ہے کہ انہوں نے رینڈملی جو لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کر کے جو چائنا سے آ رہے ہیں ان کو وہ ٹیسٹنگ کٹس دے رہے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی اس کی جینومی جو جینیاتی ہے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، یعنی کہ یہ وہی ہے BF7 ہی ہے یا کوئی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی کہ کوئی تشویشناک بات ہے ابھی اس وقت یا نہیں. تو تشویشناک بات اس طریقے سے ہے کہ دوبارہ پھیلا ہے یہ چائنا میں، بہت برے طریقے سے پھیلا ہے کیونکہ ان کی جو زیرو کووڈ پالیسی تھی اس کی وجہ سے وہ بیک فائر کر گئی ہے. جب لوگوں نے کھول دیے اپنا سارے بزنسز تو چائنا نے پھر بھی وہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے جو کہ لاک ڈاؤن ایک ٹائم پر تو ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم پر وہ کارگر نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہی پہلے والی عادات اپنا لیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، تھوڑی سی دکانوں میں ڈسٹینسنگ ضروری ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ ڈس انفیکٹ کریں جب کر سکتے ہیں، اور ماسک ضرور پہنیں کیونکہ یہی اس کی حفاظت کے لیے ہے. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ بہت سے برطانیہ میں لوگ 80% یہی چاہتے ہیں کہ جس کا پازیٹیو ٹیسٹ ہے، جو چائنا سے آیا جس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے، اس کو آئسولیشن کے لیے کہا جائے. اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہے، یعنی کہ ایک تو وہ نیگیٹو ٹیسٹ کر کے آتے ہیں سے، دوسرا ان کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ جب وہ ہیتھرو اترتے ہیں تب ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ لازمی نہیں ہے، والنٹری ہے. اگر وہ منع کر دیں تو نہیں کر سکتے کچھ آپ اس کا. تو جو لوگ والنٹیئر کریں اگر وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ جیسے پہلے ہوٹلز وغیرہ میں آئسولیٹ کری تھی اس طرح نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ پازیٹیو ہیں تو وہ لوگوں کے لیے خطرہ ہے. اور جن لوگوں نے ٹیکے نہیں لگوائے یا جن لوگوں کو ٹیکے لگوائے کچھ ٹائم ہو گیا یا کچھ لوگ جو ایٹ رسک ہیں ان کے لیے یہ رسک موجود ہے. لیکن اس کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، وہی کرنا ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں. اور وہ یہ وائرس وہی ہے جو پہلے یہاں پر گزر چکا ہے، تو اسی کی ریسرجنس ہوئی. اس وقت بھی آپ سمجھیں کہ تقریباً 2% لوگ یعنی کہ 1 in 45 لوگ برطانیہ میں پازیٹیو ہیں کووڈ کے ساتھ. تو آلریڈی ہے ایک سرج آ رہی ہے، تو اس کا افیکٹ تو ہوگا لیکن کرنا وہی ہے جو پہلے کیا. صحیح ہے. غلام حسین ایوان صاحب، 2 lines فرام یور سائڈ. بالکل جس طرح ڈاکٹر تبینہ صاحبہ نے کہا، میرے خیال سے یہ جو ٹیسٹ کرنے والا ہے یہ ہمیں دوبارہ عمل شروع کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ماسک جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے ضروری قرار دیا جائے تو کم از کم یہ اگر کوئی وائرس آ رہا ہے تو وہ پھیلنے سے جو ہے وہ رک سکے. اور ہمارا ایک اندر ویسے بھی آپ جب ماسک پہنتے ہیں تو ایک پروٹیکشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے اندر مینٹلی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم جو ہے وہ ماسک پہننے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ ہم ایک تو کچھ پروٹیکٹڈ ہیں اور دوسرا ہم نے اس کے علاوہ کوئی میجرز لے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غلام حسین ایوان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ آپ کا شکریہ. ڈاکٹر سید فہیم آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.